बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम ख़ास तौर पर बात करेंगे एक ऐसे सुलगते हुए मसले के बारे में जिसके बारे में ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर इस मसले की तरफ फ़ौरी तवज्जो ना दी गई या इसको फ़ौरी तौर पर इस मसले को ना देखा गया, होश के नाखुन ना लिए गए, तो ये पूरी दुनिया के अमन को अपनी लपेट में ले सकता है। मैं बात कर रही हूँ मसले फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा में जो इस वक्त इसराइली बर्बरियत है, जिस अंदाज़ में जुल्म जबर की दास्तानें रकम की जा रही हैं, शायद पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कॉर्पोरेट बॉम्बिंग की जा रही है, कोई बच्चा महफूज नहीं, कोई खातून महफूज नहीं, ना अस्पताल महफूज है, ना वहाँ पर कोई स्कूल महफूज है। जिन पनागाहों में उन्होंने लिया हुआ है, पनाह ली हुई है, वहाँ तक पर जो है बमबारी की जा रही है। इंटरनेट सर्विस वहाँ पर बंद कर दी गई है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, खुराक का कोई निज़ाम नहीं है। दुनिया सिर्फ देख रही है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। इस वक्त दुनिया में जो डिवीजन है वो वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। यूएन में जो है पेश की जाती है करारदाद, लेकिन उसको हम देख रहे हैं कि वीटो कर दिया जाता है। अब तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, ये मोहतात अंदाज़ा है क्योंकि अभी बेशतर लोग ऐसे हैं जो कि मलबे तले दबे हुए हैं। जब उनको निकाला जाएगा फिर पता लगेगा कि कितनी तबाही वहाँ पर मच चुकी है। लेकिन फ़िलहाल कहा जा रहा है कि 8,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसमें शहीद हो चुके हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है। ये भी बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इसको ना रोका गया, इसराइल के हाथ ना बांधे गए, तो खुदा न खास्ता पूरी दुनिया इस लपेट में आ सकती है। पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पे शुरू दिन से कायम है। इसी का इजहार मुनीर अकरम, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में किया है, जिसमें उन्होंने ज़ोर दिया है कि दुनिया इस मसले पर फ़ौरी तौर पर तवज्जो दे, इसराइल को रोके और जंगबंदी में अपना जो किरदार है, जो कि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस मकसद के लिए यूएन का वजूद जो कायम किया गया था, उस पर अमल पैरा होते हुए इसराइल को इस बर्बरियत से रोके। आज अपने प्रोग्राम में हम देखेंगे कि मामला जा किस तरफ रहा है। जनूबी एशिया में अगर हम देखें तो मसला कश्मीर, और मशरिक़ वस्ता में अगर हम देखें तो मसला फ़लस्तीन। ये दोनों ऐसे फ्लैशिंग पॉइंट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उस महज़ब दुनिया के लिए भी, जो कि अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन कहलाती है, उनके भी जो दरवाजे हैं उन पर दस्तक दे रहा है ये अमन का सवालिया निशान कि आखिर कब तक मुसलमानों का खून इस तरह से नाहक बहता रहेगा। आज अपने प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे। मुझे बहुत ही पर्टिनेंट पैनलिस्ट कर चुके हैं, मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर डिस्कशन को हम ओपन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाकिर मलिक साहब, आईआर एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मुनव्वर हसन साहब, माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हैं, सारे मामलात पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। इनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा, आईआर एक्सपर्ट हैं और ख़ासतौर इस मामले पर उनकी काफ़ी गहरी नज़र है। हम इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। डॉक्टर बाकिर साहब, सर मामला तो काफ़ी पेचीदा हो चुका है, किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है आपको? देखें, मामला पेचीदा तो शुरू से है, 1948 से अगर आप देखें, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए भी है। अगर आप पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स को देखें ना, हमारी मतलब स्प्लिट हो चुकी है। एक है जो सियासी रहनुमा हैं, लीडर हैं, उनकी सोच। दूसरी है जो हमारे मुआशरे के अंदर ये सोसाइटल जो अप्रोच है वो बिल्कुल आपको क्लियर स्प्लिट नज़र आ रही है। ठीक, पॉलिटिकल जो लीडर है वो आती है, आके प्रोवोक करती है इसराइल को, उसको आके सपोर्ट करती है कि जी आप आएँ, ठीक है, अटैक करें, आपको अटैक करने का हक़ दिया जाता है, सब कुछ है। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखें कि वही जो कंट्री के जो लीडर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस हो गया, यूके हो गया या बाकी कंट्री हो गए, लेकिन जो उनकी पब्लिक है वो टोटली इसके अपोजिट सोच रही है। वो ना सिर्फ यह कि उनके अपोजिट सोच रही है, बल्कि उनकी अगर वो देखें मुख्तलिफ़ किस्म के एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना सोशल मीडिया को सही यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। सो एक तो ये चीज़ है कि जो एक क्लियर स्प्लिट आपको नज़र आ रही है ना सोसाइटी की सोच के अंदर और आपको पॉलिटिकल लीडर के अंदर, आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ नज़र आ रही है। इससे ये भी एक देखें, सेकंड जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, आप ज़रा मीडिया की कवरेज को देख लें। मीडिया की कवरेज ने पहली बार कोई ऐसी रिपोर्टिंग की है जहाँ पर एटलीस्ट हमें पैलेस्टीनियन इशू जो है या उनका एक बेसिकली जो मौक़िफ़ है वो हमें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें, जब 7 अक्टूबर को ये इशू हुआ था या जो करंट सिचुएशन है, शुरू में एक कम्प्लीटली आपको नज़र आता था कि मीडिया का जो बेसिकली झुकाव था वो इज़राइल की तरफ था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी वो ये समझती थी कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक टेररिस्ट अटैक किया है, इज़राइल काउंटर करने के लिए या एक अपना दिफा करने के लिए उन्होंने
اس کے اوپر ایک اسٹرانگ لابنگ کے ذریعے پرسیپشن بنا دی گئی نا لیکن حماس یہ کے حوالے سے۔ پرسیپشن بھی ختم ہو گیا۔ وہ کیسے ختم ہوا؟ یہ سارا جو ہے نا ڈیجیٹل میڈیا آیا، جو ان کی پبلک اوپینین ہے وہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ اٹیک کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ جا کے ہاسپٹل کے اوپر اٹیک کر دیں، آپ کسی سویلین اس کے انسٹالیشن کے اوپر اٹیک کر دیں، یا آپ اس کے اندر جو انوسنٹ پیلسٹینین ہے یا ان کے اوپر اٹیک کر دیں۔ سو ایون صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو بیسیکلی آپ کہتے ہیں کہ جو یو ایس ہے یا یونائٹڈ کنگڈم وہاں پر آ رہا ہے۔ دوسری انٹرسٹنگ چیز آپ دیکھیں ایون اسرائیل کے اندر اٹس ہے، وہ بھی اس بیسیکلی یہ جب ایشو سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ان کی بھی جو ایک طرح سے سپورٹ ہے وہ آپ جو پیلسٹینین سویلین ہیں ان کے وہ آتی ہے۔ تو یہاں تک یہ معاملے کی بات ہے کہ دیکھیں اس میں ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ چاہے وہ آپ کی میجر پاور ہوں، چھوٹی پاور ہوں، یا دنیا کے یہ امریکہ ہو، یو کے کچھ بھی ہو نا، ان کا تو ایک ہے کہ دو جو بیسیکلی ریاستوں کا نظریہ اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے کہ پیلسٹینین کو بھی رائٹ ہے اور اسرائیل کو بھی رائٹ ہے، لیکن ان کے ایک اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ اپنے جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ان کو اس چیز کے اوپر نہیں ہوتے کہ اس ریزولوشن کو یا اس موقف کے اوپر ہم کیا کریں کہ کوئی ایسا ایک فورم بنایا جائے جہاں پر دونوں پارٹیز ایگری کی جائیں کہ واقعی اس کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ دو ریاستوں کا جو جس طرح کے یہ تو اصولی موقف ہے نا، اصولی جو کہ موقف ہونا ہے، تو ایون یہی چاہے وہ چاہیے، لیکن پاکستان ظاہر کا ہے دیکھیں اور ایون جو ریزولوشن ہوئی ہے 27 کو فرائیڈے کو جو ریزولوشن آئی تھی اس کے اندر یونائٹڈ نیشن کے اندر جس میں 120 کنٹری نے اس کو فیور کیا، صرف 14 اس کے اگینسٹ تھے، لیکن ان کی جو سپیچز سنیں کہ چاہے وہ آپ کے کینیڈا کے ہوں یا ایون کینیڈا نے اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ لانا چاہیے تھی کہ اس کو ویٹو کر دیں، لیکن وہ بھی اس کے حق میں ہے کہ دو ریاستوں کا جو ہے نا یہاں پر قیام ضروری ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اسرائیل بھی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ اور پیلسٹینین اور یقینی طور پہ ظلم و زیادتی سب سے ظلم پہلے میں تو اس کو زیادتی بند ہونا سارے چاہیے۔ فیل کر رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں پولیٹیکل کلاس اگر سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کو تو جو ان کی پبلک ہے وہ فلی سپورٹ کر رہی ہے پیلسٹینین کو، اور یہی ایشو ہوا ہے کہ 27 کو جب ریزولوشن ہوتی ہے تو اس میں انٹرنیٹ سارا شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، نیکسٹ ڈے دیکھیں اسرائیل کو آخر وہ گھٹنے ٹیکنے پڑ جاتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک وہ ریسٹور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹیلی کمیونیکیشن، کیونکہ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن تھی یا بہت ساری ایسی آرگنائزیشن جو کام کر رہی تھی انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کس ٹائپ کی وہاں پر وہ ہو رہی ہے، نہیں مل رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، یہ معاملہ آپ کو طول پکڑتا آ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھم جائے گا، کیونکہ حالات تو کئی تھمنے والے آثار نظر نہیں آ رہے اس وقت؟ نہیں، یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے اور اس حد تک طول پکڑ رہا ہے کہ اس سے بین الاقوامی نظام میں بھی تبدیلی واقع ہو رہی ہے، اس سے جو فلسافیکل کوسچنز ہیں وہ بھی اٹھ رہے ہیں، اور اس سے جو امریکن ایگزسٹنس کا جو پرپس تھا جو ان کے فاؤنڈنگ فادرز نے دیا تھا کہ ہم ایسی پرفیکٹ سوسائٹی بنائیں گے جو دوسروں کے لیے ماڈل ہوگا، ہم پاور پالیٹکس، ڈرٹی پالیٹکس جسے وہ کہتے تھے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، اس سے بھی روح گردانی ہے، اپنے فاؤنڈنگ فادرز کی قبر پہ لات مارنے کے مترادف ہے۔ اب اس میں یہ مسئلہ اس لیے کامپلیکس ہے، ایک طرف تو جو ایشو باقر نے بتایا وہ بہت ہی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ گیپ نظر آ رہا ہے سوسائٹی اور گورنمنٹس کے درمیان میں، اور یہ سوال یہ نشان ہے کہ خود امریکن اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کیا ایکٹ کر رہے ہیں، تو ان کے نیشنل انٹرسٹ میں جو رجیمز ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اس کے ڈیسٹیبلائز ہونے کا یہ سبب بنے گا، چونکہ عوام ایک طرف جا رہی ہے اور حکومتیں دوسری طرف جا رہی ہیں اور عوام فرسٹریٹڈ ہے۔ دوسرا یہ کہ جس وقت سیکٹری بلنکن یہ بات کہتے ہیں اسرائیل میں کھڑے ہو کے نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ میرا دادا بھی یہودی تھا اور وہ رشیا کے ظلم و ستم سے نکل کے پھر بچ نکلا، اور پھر اس کے بعد میرا ستیلا باپ بھی جرمنی کے کنسنٹریشن کیمپ سے بچ نکلا، اور میں بھی بینگ یہودی بڑا پین فیل کر رہا ہوں۔ میرا سوال مسٹر بلنکن سے ہے کہ کیا آپ یہودی ہیں یا امریکہ کے اسٹیٹ سیکٹری ہیں؟ آپ کی یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کیا امریکہ کے آئیڈیل انٹرسٹ جو ہیومنیٹیرین لاز، پروموشن آف ہیومن رائٹس، فریڈم، لبرٹی، رائٹ ٹو لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی جو آپ کے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 15 کا حصہ ہے اس کو سرو کر رہی ہے، یا آپ کے معاشی مفادات کو سرو کرے گی؟ اس سے آپ کا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ جو ہے اور آپ کی جو پروموشن آف اکنامک سسٹم ہے جس کو بہت بڑا چیلنج اس وقت چائنا سے پوز ہو رہا ہے اس کو سرو کرے گا، یا آپ کے جو پولیٹیکل مفادات ہیں جس میں سیاسی اثر و رسوخ اور اینٹائی امریکن جو فیلنگز ہیں اس سے بڑھیں گی یا رکیں گی؟ تو آپ کی اسٹیٹمنٹ نے بنیادی طور پہ امریکہ کے جو مفادات ہیں اور فاؤنڈنگ فادرز کا جو فلسفہ ہے اس کی قبر پہ لات مارنے کے مترادف ہے۔ پھر جو بنیادی سوال علامہ محمد اقبال نے 1919 میں آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا
کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ کہاں جا رہا ہے. 1938 میں آپ کا انتقال ہو گیا, 1948 میں اسرائیل کا وجود آیا, تو انہوں نے بہت خوبصورت ایک شعر انہوں نے لکھا ہے, میرے ابھی نظر سے گزرا ہے, میں آپ کے ناظرین کے پیش کرتا ہوں کہ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق, ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا. یہ وہی اسپین تھا جہاں پہ عربوں کو نکالا گیا تھا, اور اگر آپ نے اسرائیل جو نکالے گئے تھے, جو ان کا کلیم ہے کہ ہمیں پرومس لینڈ میں واپس آنا چاہیے, تو عربوں کا بھی پھر حق ہے کہ انہوں نے اسپین کی حکومت قائم کی تھی وہ بھی آ جائیں, اور مغل امپائر کا, مسلمانوں کا ہمارا حق ہے کہ ہم انڈیا میں جا کے پھر حکومت کو قائم کر لیں. تو فلسفیانہ طور پہ اس پورے مسئلے نے بہت چیلنجز پوز کیے ہیں. پھر آگے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو سپر پاورز نے تھیریز دی ہیں, جس میں ایک پیراڈائم ریئلزم کا نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس جنگی صلاحیت اور پاور ہے تو کوئی امن و امان آپ قائم رکھیں گے, کوئی آپ پہ حملہ نہیں کرے گا, وہ تو ٹوٹ کے رہ گیا ہے. حماس جو لیس کیپیبل, لیس آرگنائز, لیس اکوپڈ جو ہے, اپنے ریجن کا فارمیڈیبل جو پاور ہے اس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا, اس کے اوپر جس نے 67 میں 73 میں 3 ممالک کو ایٹ اے ٹائم اس نے شکست دی. پھر وہ پاور کا کیا بنے گا کہ ایک چھوٹی طاقت جو ہے, وہ کہتے ہیں آرگنائز مائنورٹی رولز اوور ڈس آرگنائز میجورٹی. اسرائیل نے ہمیشہ عربوں پہ رول کیا. اب ایک آرگنائزڈ مائنورٹی سے لیس آرگنائز, لیس اکوپڈ, لیس پاورفل مائنورٹی نے اس مائنورٹی کو گزن پہنچا دیا, اس کی انونسبلٹی کا جو کانسیپٹ تھا اس کی کیجولیٹی کر دی. اسرائیل تسلیم کرتے ہیں وہ شکست کھا چکے ہیں, اس لیے تو عوام پہ اور لوگوں پہ اور بچوں پہ اور عورتوں پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو لہٰذا وہ پاور کا کانسیپٹ جو سیکیورٹی مینٹین کرے گا وہ کدھر ہے؟ ریئلزم کو بہت بڑا چیلنج پوز ہو چکا ہے, نارملی ہے. لبرلزم جو بہت بڑی سکسیس مانی جاتی تھی یونائٹڈ نیشنز میں کہ اس کی جنگ عظیم کے بعد کامیابی ہے, اب جنگ و جدل, پین, ڈیتھ, ڈسٹرکشن سے ہم بچیں گے, اوپن ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہم مسائل کو حل کریں گے. یونائٹڈ نیشن تو اپنی آفیسز نہیں بچا پا رہا, اس پہ اٹیک ہو رہا ہے, وہ تو پلیڈ کر رہے ہیں. اور اس نے کہا ہے کہ یہ حماس نے ویکیوم میں تو اٹیک نہیں کیا سیکرٹری جنرل نے, تو اسرائیل نے کہا آپ ریزائن کر دیں. اور وہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ حیران ہوں کہ کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود اسرائیل پیچھے ہٹ رہا ہے یا لگاتار حملہ کر رہا ہے. اور اب کہہ رہے ہیں ہم سیکنڈ فیز میں داخل ہو گئے, اور بوٹس انہوں نے اتارے ہیں غزہ کے اسٹرپ کے اندر. حماس اسرائیل کے اندر گھس گیا ہے, بہت سارے اسپاٹس پہ جا کے انہوں نے اٹیک شروع کر دیے, اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ادھر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ اسکلیٹ کرے گا, اور ریجنل جو جس کو آپ کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس کی جو پاور ہیں, چاہے وہ یمن سے ہو, ہشت شعبی ہو, ہم حزب اللہ ہو, یا سیریا سے ہو, ایون لیبنان سے ہو, وہ تو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو اندر داخل ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ مزید خراب ہوتی ہے صورتحال نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شازیہ صاحبہ, میں آپ کی جانب جو بھی کچھ حماس کی جانب سے جو پہل کی گئی یا جس طرح سے ویسٹ اس کو پوز کر رہا ہے, اب تو حقیقتیں ظاہر ہے باہر آ رہی ہیں, بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے, اور حماس کو جس طرح سے دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا, اب اس کی بھی ایک پرسیپشن جو ہے وہ ہمیں چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لوگوں کو حقیقتیں نظر آ رہی ہیں. لیکن کیا ڈاکٹر صاحبہ یہ حقیقت نہیں ہے کہ 2007 سے اسرائیل نے, ہم نے دیکھا کہ نہایت ہی ظالمانہ بلاکیڈ لگا کے رکھا تھا غزہ میں, یہ اسی کا رسپانس ہے, یہ وہی ظلم و زیادتی ہے جو کہ اسرائیل کی جانب سے لگاتار کی جا رہی ہے. صرف 2023 کی اگر میں بات کروں تو 200-300 فلسطینی اس نے ابھی بھی شہید کیے ہیں, تو رسپانس تو آنا تھا, ایک نیچرل عمل ہے. اب یہ جب ہو گیا ہے تو اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی مصالحتی کردار تو ادا کرے نا. آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, آپ کی ڈیبیٹ جو ہے بہت اچھی, دونوں صاحبان نے بھی گفتگو کی جی, اور اس کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز پہ کہ ٹیکنیکلی ہو کیا رہا ہے, اور کس طرح سے حماس جو ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایک اکلوتا سہارا ہے نہتے فلسطینیوں کا. اور یہ کہا جا رہا ہے, اور یہ یورپ میں بھی سننے کو ملتا ہے, جتنا بھی آرگیومنٹ جو بھی یہاں پہ بھی میرے ساتھ بھی کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے ساتھ تو ہیومینٹیرین کی بات نہیں کر سکتے نا, ہم وہاں پہ ہیومینٹی کہاں سے آ گئی, تو وہ تو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ ہیں. تو میرا ہمیشہ ان سے یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر آپ ہسٹری نہیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ویسٹ کو ایک عجیب سی ایک اس کی ایک ہابی ہے, یہ ایک خواہش ہے کہ آپ پہلے ایک فنکشنل, چاہے وہ بری طرح سے ہی فنکشنل ہو, وہ آپ کی طرح فنکشنل نہ ہو, آپ اسے ڈس فنکشنل کرنے کے لیے ایک آؤٹ فٹ کریٹ کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں, پھر آپ اسے بری طرح سے یوز اور ابیوز کرتے ہیں, اور پھر جب وہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے تو آپ اسے
टेररिस्ट आउटफिट बनाते हैं और फिर आप क्लेम करते हैं कि जी हम टेररिस्ट के साथ निगोशिएशन नहीं करते, और फिर आप उन्हीं के साथ निगोशिएशन की टेबल पे भी बैठ जाते हैं। तो आपका तो ना कोई बयानिया है, ना कोई आपकी जुबान है, ना आप अपनी बात किसी पे कायम रहते हैं। वही तालिबान है जिनसे आप निगोशिएशन करने पे तैयार नहीं थे, वही थे जिनके साथ आप दोहा में बैठे हुए थे और चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे थे। अब मसला ये है कि आपने PLO को इतना वीक खुद से कर दिया, आपने उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फलस्तीनियों की रहने ही नहीं दी। कौन है जो उनको पॉलिटिकली किसी प्लेटफॉर्म पे जाके रिप्रेजेंट करेगा और ये बताएगा कि कितने फलस्तीनी दिन के हिसाब से डेली बेसिस पे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। आपका तो एक इंसिडेंट था जिसका आपने इतना शोर मचाया और उसको अब पूरी दुनिया के सामने, और एक लिहाज से अच्छा भी हुआ कि एक दफा से फिर तवज्जो जो है वो इस मसले की तरफ चली गई। तो वो जो एक मुसलसल वहां पे एक ओपन एयर प्रिजन है जिसके अंदर वहां पे लोगों को रखा हुआ है। आप आज बात कर रहे हैं उनके पास बिजली, पानी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये तो उनकी रूटीन है कि उनकी 12-12, 18-18 घंटे उनकी बिजली जो है वो बंद रहती है, पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल इसराइल का है। आपने इतना सिस्टमेटिकली वहां से इन तीनों को, गोलान हाइट्स को, आपने गजा को और फिर उसके बाद वेस्ट बैंक को आपने अपने कंट्रोल में इतने सिस्टमेटिकली लिया, और पूरे वेस्ट ने इसको इतना सपोर्ट किया, और पूरा जो है इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के पीछे जाए तो शायद वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स आपको इसके लिए पढ़ने पड़े और समझने पड़े। और आज जब वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं और उनकी आखिरी उम्मीद जो है वो डेफिनेटली मिडल ईस्ट की तरफ है, और मिडल ईस्ट जो है वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़ गई है, तो किसी ना किसी ने तो थोड़ी सी नॉइस क्रिएट करनी ही थी। अब जब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमास के पास जो है, और मेरे जहन में भी ये ख्याल आता है कि क्या हमास के पास एक प्लान बी और सी है। ए तो एग्जीक्यूट हो गया, उसका इम्पैक्ट भी हमने देख लिया, दुनिया ने सुन लिया, जिनको वो सुनाना चाहते थे वो समझ गए कि अगर फलस्तीनी नॉर्मल नहीं है तो खित्ते में कोई चीज नॉर्मल नहीं होगी। तो हम ये इस प्रोसेस को थोड़ा कम स्पीडी करें, इतनी जल्दी हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकते। अब एक आउटफिट है, उसको ग्राउंड रियलिटी पे उसका साथ देने के लिए कौन खड़ा होगा? तो कोई भी जंग में, हम खुद यहाँ पे स्टेट पर प्लेटफॉर्म पे जंग की फेवर तो नहीं कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं, ना जाती तौर पे मैं ये समझती हूँ। तो उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज के साथ उनको चोक करेंगे, और वो कौन करेगा? जिसके पास ये कैपेसिटी है। अब अगर वो मुल्क ये सिर्फ देखते रहेंगे कि ऊंट किस करवट बैठता है, तो उस ऊंट के करवट बैठने में कितने फलस्तीनी और नीचे दब जाएंगे उस ऊंट के। हम वो नहीं देखना चाहते, हम हिस्ट्री का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते जो कि हमारे पिछले लोगों ने देखा, जो कि इसमें एंटीसेमिटिज्म में लोगों ने देखा, जहां पे जर्मन नाजीज ने यहूदियों के साथ जो कुछ किया, हम नहीं देखना चाहते। हम इंसानियत का इतना सरेआम कत्ल नहीं देखना चाहते। तो कोई तो होगा जो बैठ के बात करेगा। और जैसे साहब फरमा रहे थे कि अगर UN ने ये बात की है कि हमास का हमला वैक्यूम में नहीं हुआ, और हम तो, और मैं लिख भी रही हूँ, बात भी कर रही हूँ कि ये इतना सादा सी बात नहीं है, ये इतने वैक्यूम में हमला नहीं हो गया है, इसकी टाइमिंग ठीक हो सकती है, लेकिन इसके प्लान बी और सी पे मेरी बहुत रिजर्वेशंस हैं। तो इस पे इसराइल ने खुद UN को जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन कर दिया। तो हमारे लिए तो एक लिहाज से ये बात है, देखिए हम तो कश्मीर की बात भी करते हैं और हम कहते हैं कि UNO हमेशा एक सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस के साथ जो है वो चलता है, उसकी अपनी एक सब्जेक्टिव रियलिटी है। तो अब देखिए, अब खुदा की जात क्या क्या इंसान को दिखा देती है। आज वही UN है जिनको वो सपोर्ट करता है, जिनके लिए वो सेलेक्टिवली अंधा हो जाता है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे हमें शक है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, ये तो हम UN पे तो हम क्या कहें, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो वाली बात है ना, गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन क्लब बन चुका है, जहाँ पर सिर्फ यही चीज़ें हो सकती हैं और प्रैक्टिकली उसका वजूद हमें बहुत क्वेश्चन मार्क उठाता हुआ नजर आता है। खैर, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार,
आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? ICC Men's Cricket World Cup 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है. वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ा की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर बाक़िर साहब, जिस तरह से डॉक्टर शाज़ी साहब ने फरमाया कि ज़ाहिर जंग का हिस्सा तो नहीं बना जा सकता, इस वक्त आग को बुझाने का काम करना चाहिए, तो डिप्लोमेटिकली और इकनॉमिकली जो टाइज़ हैं उनको चोक करके क्या इसराइल को पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है? बिल्कुल क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर करना चाहें तो इसमें देखें, जो मेरे ख्याल में ये इशू जब से ये हुआ है ना, सबसे ज़्यादा जो इस सिचुएशन को एक तरह से इंजॉय कर रहा है वो रशिया कर रहा है। वो रीज़न ये है कि जिस तरह ये इशू जब से हुआ है कि वो रशियन यूक्रेनियन वार को लोग भूल गए। दूसरा जो उसको टारगेट था कि वो अमेरिका को इंगेज किया जाए किसी न किसी तरीके से। सो जब इस तरह के इंटरेस्ट मिलते हैं ना ग्लोबली, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इशू को किसी तरह रिज़ॉल्व किया जाए या वो किया जाए। तो अगर इसमें करना चाहें तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसके अंदर, क्योंकि सारे इस बात पे एग्री करते हैं कि दो रियासतों का नज़रिया है या यहाँ पर है, वो सारे बेसिकली इसको एक्सेप्ट करते हैं, रिकॉग्नाइज़ करते हैं इसके अंदर। सो आगे बात आ जाती है उनके डिप्लोमेटिकली, जिस तरह वो कह रहे हैं। अब इसको अमेरिका भी जानबूझ को नहीं करना चाहता। अगर वो किसी तरह ये इशू को रिजॉल्व कर दे तो बाकी उसका इंटरेस्ट रह क्या जाएगा मिडिल ईस्ट के अंदर। और रशिया अगर इसको वो करना चाहते तो उसका क्या इंटरेस्ट रह जाएगा। बेसिकली ये आप समझें, ये सारी है पावर गेम। उस पावर गेम के अंदर जो बीच में फंसे जा रहे हैं वो ये पैलेस्टीनियन फंस रहे हैं, और कभी वो इज़राइल को प्रोवोक कर देते हैं। इवन बाज़ का तो ये है कि कुछ स्कॉलर्स जो है ना, वेस्टर्न स्कॉलर, ये भी कहते हैं कि क्वेश्चन उठाते हैं कि हमास को किसने प्रोवोक किया, और कभी इस पर क्वेश्चन उठाते हैं कि हमास को प्रोवोक करने वाला रशिया है। लेकिन जब हम उसको इम्पैक्ट देखते हैं या उनकी बेसिकली एक स्ट्रेटजी देखते हैं हमास का, लेकिन हमें कुछ और चीज़ें नज़र आ जाती हैं, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा जो एक सस्पेक्टेड थे या अपने शकूक व शुबात के वो इजहार करते थे, वो ये कि ऐसी वक्त में कि जब इज़राइल और सऊदी अरबिया के रिलेशन नॉर्मलाइज होने जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसने हमास को प्रोवोक किया, और उसके बाद अब कम अज़ कम सऊदी अरबिया और इज़राइल के रिलेशन वो नहीं हो सकते। एक तो ये। सेकेंडली, अभी तक देखें जब से ये इशू हुआ है कि जो भी हुआ है उसमें हमेशा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है। एक साइड पे टोटली वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे वो पैलेस्टीनियन, या आप ये कहें कि जो कभी हिज़्बुल्लाह को, कभी आप हमास को, या इवन कभी PLO को वो कर रहे थे। लेकिन इसमें कहीं पर भी किसी तरफ से भी, चाहे वो जितने भी मेजर पावर हैं, उन्होंने कभी सीरियस इसकी अटैम्प्ट ही नहीं की, कोशिश ही नहीं की कि किसी तरीके से इस मसले को रिजॉल्व किया जाए। इवन जब यूनाइटेड नेशन होता है, यूनाइटेड नेशन भी बिल्कुल सोया हुआ था। ये तो है कि चलें किसी कोई ना 7 अक्टूबर को जब रेजोल्यूशन आती है तो वो इसको वीटो कर देते हैं, फिर खामोश हो जाते हैं। उसके बाद 15-20 दिन के बाद एक और रेजोल्यूशन आती है, तो कम अज़ कम जब उसकी स्पीच सुने तो बड़ी अच्छी स्पीच है। उसके जो रिएक्शन दिया जो इज़राइली परमानेंट वहाँ पर नुमाइंदे थे, उन्होंने कहा कि ये एक स्याह तरीन दिन है एक इंसानियत के लिए कि जिसने यूनाइटेड नेशन ने एक ऐसी रेजोल्यूशन को पास किया है कि जहाँ पर एक टेररिस्ट ने हमारी टेरिटरी के ऊपर अटैक किया, ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जिस तरह वो बात कर रहे थे ऐसा लगा था थ्रेट कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, मतलब एब्सोल्युटली इसी तरह वो कर रहे थे। और इवन के इससे ये भी आता है कि यूनाइटेड नेशन भी अगर इसको रिजॉल्व करना चाहे तो, लेकिन जो मेजर पावर के इंटरेस्ट होते हैं ना, वो इसको किसी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। जहाँ पर ये बेसिकली इशू कहीं ना कहीं सेटल होना चाहता है या कोई रिजॉल्व होना चाहता है, कोई ना कोई इंटरनेशनली कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो ये बेसिकली इस जो इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट है वो पीछे चला जाता है। ठीक है। लेकिन ये इंजॉय करें सारी मेजर पावर, और बीच में जो है सबसे ज़्यादा अफसोस से कहना पड़ता है कि जो इनोसेंट सिविलियन है वो उसमें ज़्यादातर वो उसके। डॉक्टर साहब, वॉर क्राइम्स जो हम देख रहे हैं इसराइल जिनका मुर्तकिब हो रहा है, मुझे तो नहीं समझ आती कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल और भी होगी। फास्फोरस का इस्तेमाल वहाँ हो रहा है, उसको भी हम जानते हैं कि फास्फोरस बॉम्बिंग क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं और क्या किस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। फिर बच्चों इससे महफूज नहीं है, बच्चे आप देखें सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हैं, ख़वातीन हो रही हैं, स्कूल महफूज नहीं है, सहाफ़ियों को वहाँ पर मारा जा रहा है। इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं सर इस हवाले से? क्या उसकी गिरफ्त में भी इसराइल नहीं आता?
اسرائیل ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ کیا سیاسی اور معاشی طور پہ انڈر پریشر لایا جا سکتا جی. ہے؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں لایا جا سکتا. نہیں لایا جا سکتا. نہیں، اسرائیل بالکل امیون ہے اور اس کو یہ یقین ہے کہ اس کے پیچھے جس طرح کی بے ضمیر قسم کی جو سپورٹ ہے ویسٹ کی، جو کہ دنیا کو کہتے ہیں کہ وی آر دا موسٹ سویلائزڈ نیشن آن دا ارتھ اینڈ وی وڈ ٹیل یو کہ آپ نے کس طرح سے ہونا ہے، بٹ وی نو دیٹ یو کین ناٹ. یہی پی ایل او تھی جس کو ٹیررسٹ انہوں نے آرگنائز ڈکلیئر کیا. اب جو بن گورین ان کی جو پہلی پرائم منسٹر تھی اس سے لے کر آج تک عربس کو انہوں نے اینیملز کہا. کیوں کہا؟ جسٹیفائی کرنا کہ ہم جو کلنگ کر رہے ہیں 1948 سے لے کر اب تک، شتیلا کا کیمپس ہو یا پھر اب غزہ کی صورتحال ہو، اس میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور ویسے بھی مینیفیسٹ ڈیسٹنی کا مسئلہ لے لیں یا ڈارون کی تھیری لے لیں تو وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور پھر دیکھیں اب اسٹیٹ بینک اسرائیل نے کہا کہ 6 سے 7 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور مزید ابھی وار کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو امریکن نے 10 سے 15 بلین ڈالرز جو ہے وہ دینا شروع کر دیا. خود 33 ٹریلین ڈالر کا مقروض ہے اس وقت، ٹوٹل اس کی جی ڈی پی 24 ٹریلین ڈالرز کی ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جو وار کی میجر کیجولیٹی یہ وہ امریکہ کی سنچری از اوور، لبرل ورلڈ آرڈر از اوور. یونائٹڈ نیشنز کی جو حیثیت ہے وہ جو علامہ محمد اقبال نے 1919 میں کہا تھا لیگ آف نیشن کے لیے کہ چند لوگ ہیں جو کہ کفن چور ہیں، یہ حقیقت میں یہ کفن چور ہیں اس وقت. جس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں، آپ اپیلیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بوسنیا کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ ایسٹ تیمور کے اندر گھس جاتے ہیں، آپ ساؤتھ سوڈان کے لیے گھس جاتے ہیں، آپ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن افغانستان پہ لے آتے ہیں، اور آپ جو ہیں یہاں پہ آپ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہیں اور آپ اپیلیں کر رہے ہیں بیٹھ کر. کس بات کی اپیلیں؟ یہ تو میں سلام کرتا ہوں ویسٹ کے لوگوں کی جو کہ جس میں سینس آف انٹرنیشنل سوسائٹی ابھی بھی نظر آ رہا ہے، جو کہ اپنی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد اسرائیل کے اندر مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اسرائیل کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے ناظرین کو کہ زائنسٹ کی جو موومنٹ کا جو فلسفہ ہے وہ عام جیو کے فلسفے سے بہت مختلف ہے. زائنسٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ایفرٹ ڈال کے پرومسڈ لینڈ کو کیپچر کریں اور مسیح کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں، جبکہ جیوز کا کہنا ہے کہ موسیس وڈ کم ود میریکل اور وہ ان کی پرومسڈ لینڈ دلائے گا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے نام کے آپ اوپر ظلم اور ستم اور بربریت کو آپ جاری رکھیں. اور یہاں پہ لوگ ذرا سمجھنے سے قاصر ہیں. دیکھیں یہ مٹیریل ورلڈ جو ہے اس مٹیریل ورلڈ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے اسرائیل. اسے پتہ ہے کہ اس کا سیاسی اور معاشی اور تعلیمی اور میڈیا میں کیا اثر و رسوخ ہے، اور اسے پتہ ہے کہ عقائد کے طور کے اوپر امریکنز اسپیشلی جو نیو کرسچن رائٹ موومنٹ ہے امریکہ میں، جس میں تقریباً 20 ملین کے قریب غالباً اس کے فالوورز ہیں، ان کے اپنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، پینٹاگون کے اندر انفلوئنس ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اسرائیل دنیا کے اندر بربادی نہیں لائے گا عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے. انہیں پتہ ہے مذہبی طور پہ بھی سپورٹ ہے. جبکہ اگر حماس کی آپ ایسنس کو، یہ ہم مٹیریل ورلڈ میں حماس کی ایکشن کو نہیں سمجھ سکتے فلسطینین کو، جب تک آپ ڈی کنسٹرکٹ نہیں کریں گے، اس کے ایسنس کو نہیں سمجھیں گے، جس کے بارے میں ہیگل کہتا ہے کہ سپریم فارم آف کانشیسنیس ہے. وہ کہتے ہیں ہدف از امپورٹنٹ، ہدف امپورٹنٹ ہے، لائف امپورٹنٹ نہیں ہے. جیوز میں اسرائیل میں کہتے ہیں لائف از مور امپورٹنٹ دین دا ہدف. لہٰذا وہ ایک جیو کے بدلے میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہزاروں لوگ فلسطینین ماریں گے بیکاز یو آر اینیمل. تو دنیا کو یہ سمجھنا ہوگا جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں امریکہ کے اندر خود امریکن پالیسی میکرز، اسٹریٹجک تھنکرز، جیوز جو ہیں خود اسرائیل کے اندر اینڈ ود ان امریکہ، انہوں نے کئی دفعہ امریکن ایڈمنسٹریشن سے کہا کہ آپ نیتنیاہو کو سپورٹ نہ کریں، ہی از اے ریڈیکل، یہ گیریزن اسٹیٹ بنانے جائے گا. فلسطینین ایشو کے ریزالو کیے بغیر کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے آپ بتائیں یہ جو اوسلو اکارڈ ہوا جس پہ پریزیڈنٹ کلنٹن انعام کی بھی توقع رکھ رہے تھے کہ نوبل پیس پرائز ان کو ملے گا، اس کے بعد وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کدھر ہے جو شاہ فہد نے شروع کیا اور انہوں نے ایک اچھا آئیڈیا دیا، اس کو پروموٹ کیا، دنیا نے اس کو کیوں نہیں آنر کیا؟ اور یہ کب تک آنر نہیں کریں گے اور کب تک آپ ان کو سکیڑتے چلے جائیں گے. دنیا یہ بہت بڑا ایک غلط ایک نیریٹو ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے جناب کیوں حملہ کیا اور اب معصوم فلسطینین مر رہے ہیں. بھائی کب نہیں مر رہے تھے؟ روز کی بنیاد پہ تو مر رہے تھے جب الیکٹریسٹی ان کے ہاتھ میں ہے، جب ساری سپلائی ان کے ہاتھ میں، وہ ایک پانی آپ نے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ان کو جینے کا حق نہیں دے رہے، آپ ان کو انسان نہیں سمجھ رہے، آپ ان کو مائگریٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں اگر وار سے تو آپ اسی جگہ پہ ان کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں. اگر لیبنان میں ان کے کیمپس تھے تو وہاں پہ اٹیک ہوا، جارڈن میں کیمپ تھے تو وہاں پہ اٹیک ہوا. خوراک کی فراہمی کے لیے روکا جا رہا ہے اور صرف اپیلیں کی جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ مجبور کیا جائے. یونائٹڈ نیشن از اوور.
لبرل ورلڈ اسکول از اوور, امریکن سینچری از اوور. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نیا الٹرنیٹیو انسٹیٹیوشن آ رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں گے یہ برکس کو اور ایس سی او کو زیادہ تقویت ملے گی. اور انہوں نے انسٹیٹیوشنل رسپانس, باقر اور میرے استاد ہے ڈاکٹر طاہر امین, وہ کہتے تھے ویسٹ کو رسپانس آپ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیں, مسلم ورلڈ نے نہیں دیا, لیکن ناؤ ادر الٹرنیٹیو بلاک ان کو انسٹیٹیوشنل رسپانس کر رہا ہے اور یہ ان کی انفلوئنس ایروڈ ہو رہا ہے. ٹھیک جی, کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے میں شازی کے جس طرح یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشن کی یہ رپورٹ ہے جو ان کے یونائٹڈ نیشن جو ریفیوجیز اینڈ ورک وہ ایجنسی ہے اس کی کہ ایٹ لیسٹ تقریباً 1.4 بلین جو ہے نا انٹرنل ڈسپلیس پرسن, جس میں انہوں نے کہا کہ تقریباً 6.5 لاکھ بندے ہمارے ڈفرینٹ 60 ڈفرینٹ جو کیمپس بنے ہوئے نا وہاں پر آ گئے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو لوگوں نے جو وہاں پر یو این کی بلڈنگ تھی اس کے اوپر چھلانگیں لگائی اور وہ خوراک کوئی وہاں سے کھانے کا کوئی چیز مل جائے, پانی مل جائے, مطلب سچویشن اس حد تک وہ ہو چکی ہے کہ 28 اکتوبر کو آئی تھنک 33 ٹرک جو ہے نا وہ ایجپٹ سے آئے اسرائیل ادھر غازہ میں. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ابھی 7 اکتوبر سے لے کر یہ 23 اکتوبر تک یہ سب سے زیادہ جو امدادی پیکیج آیا ہے. لیکن یہ خود یونائٹڈ نیشن کی اپنی رپورٹ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگوں کے حالات ہیں وہ اتنے بدتر ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کو کھانے کے لیے 3 دن سے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بلڈنگ کے اوپر یہ پیلسٹینین یا جو سویلین تھے وہ آ کے گھسے ہیں. کس لیے گھسے؟ مارنے کے لیے نہیں, وہ پانی کے وہ ایک پانی کی بوٹل چاہیے, ایک ہمیں کھانے کے لیے چاہیے. اس سے زیادہ افسوس کا مقام کیا ہوگا, ملبے تلے لوگ دبے ہوئے, ان کو نکالنے کا کوئی انتظام نہیں ہے, ابھی تک وہ وہیں پر چیخو پکار ہے ان کی. شازیہ صاحبہ, یہ ساری صورتحال تو انتہائی افسوسناک ہے. میں چاہوں گی ذرا آپ یہ بتا دیجئے کہ کیا یو این کا جو کردار ہے وہ کسی طور بھی اپنی ایگزسٹنس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے, کیونکہ وہ تو امن کے نام پر وجود میں آیا تھا, وہ تو اتفاق کے نام پہ وجود میں آیا تھا, دنیا کے ڈسپیوٹس کو سالو کرنے کے نام پہ وجود میں آیا تھا. یہ کیسا ادارہ ہے شازیہ صاحبہ جہاں سے اپیلیں کی جا رہی ہیں بجائے اس کے کہ مجبور کیا جائے, ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے, اور وہاں پر خوراک کا بھی انتظام نہیں دیا جا رہا. دوسری جانب جو ہم وار کرائم دیکھ رہے ہیں اس کی بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. جہاں تک یو این کا آپ کا پہلا سوال ہے, یو این جو ہے اس کو تو ہمارے ہاں بھی اور ایون ان جنرل گلوبل ساؤتھ میں سپر پاور کا ایک ذیلی ادارہ کہا جاتا ہے, اسے امریکہ کا ایک ذیلی ادارہ کہا جاتا ہے. اب یہ اس کی سروائیول کی جنگ ہے کہ کیا اس نے سروائیو کرنا ہے یا اپنے اوپر یہ فائنل سٹیمپ لگوا لینی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اب اپنی سروائیول کے لیے کیا وہ کوئی سٹینڈ لیتے ہیں, اور اس فرم سٹینڈ میں ان کا ہر ڈیسیژن جو ہے وہ بہرحال لیگ آف نیشنز کے ساتھ ویٹو ہونا ہوتا ہے. تو اس میں بہت سویر قسم کی ڈویژن ہے بٹوین گلوبل ساؤتھ اینڈ گلوبل نارتھ, آئیڈیالوجیکل گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی. تو گلوبل نارتھ جو ہے وہ اسرائیل کے ہمیشہ سے ساتھ ہے, وہ ہر اس کام کے ساتھ ہے جو کہ جس کو یہ ٹریو جو ہے یو کے اور امریکہ اور آسٹریلیا کا, جہاں یہ بیک ہوتا ہے تو باقی سارے جو ہیں وہ فلاک کی طرح اس کے پیچھے جو ہے وہ چلتے ہیں. اب اس میں اب گلوبل ساؤتھ کیا کر پاتا ہے یا کیا کر سکتا ہے, یا اس کی کتنی پاور ہے اس لیگ میں کہ وہ ایک ریزولوشن کو پاس کرا دے یا نہ کرا دے, یہ تھریٹیکلی تو ہم بہت سی باتیں کر لیں گے, وہ ہم کرتے بھی رہتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ فی الحال ایسا نظر نہیں آتا. یہ اس سچویشن میں تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کیا گلوبل نارتھ اور ساؤتھ جو ہے اس کو شفل کر دیا جائے گا. نہیں, آئیڈیالوجیز نہیں چینج ہوتی ہیں, اور اگر کوئی ریزولوشن لانے کی جرت بھی کی جا سکتی ہے تو وہ پاس نہیں ہوگی, کیونکہ وہ بہت کلیئرلی ڈیوائڈ ہے بٹوین این آئیڈیالوجی, اور وہ بالکل نئی آئیڈیالوجی ہے, وہ پرانا ہمارے پری کولڈ وارز کی ڈویژن سے بہت الگ ہے. تو اس میں یو این کا کردار جو ہے وہ بہت پہلے مشکوک تھا, اب بہت کمزور ہے, اور اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ ان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے فرسٹ ورڈ بیسیکلی ان کی سیلریز جو ہیں وہ وہاں سے آ رہی ہوتی ہیں, اور وہ شاید ان کو آنسریبل ہیں, وہ کوئی ایک اٹانومس انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں.
اور اگر وہ ایک آٹونومس انسٹیٹیوشن نہیں ہے تو وہ دنیا میں ہونے والے کرائم کے اوپر اور وار کرائم کے اوپر کیسے بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ وار کرائمز تو اٹ سیلف ایک بڑی سبجیکٹو ٹرم ہوتی ہے، اس میں آپ کولیٹرل ڈیمیج کی بات کرتے ہیں، کیجویلٹیز کی بات کرتے ہیں، تو آپ کس چیز کو کولیٹرل ڈیمیج کے طور پہ کہیں گے؟ کہاں آپ کی ہیومن کیجویلٹیز ہیں اور کہاں آپ کہیں گے کہ جی یہ وار کرائم ہے؟ تو یہ تو ویسے بھی وار ختم ہونے کے بعد کہیں جا کر انٹرنیشنل عدالتیں لگتی ہیں اور پریکٹیکلی پھر اس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں۔ تو شازیہ صاحبہ کیا خدا نہ خواستہ یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ اگر فوری طور پر اس کو حل نہ کیا گیا تو یہ پورے خطے کو بلکہ پوری دنیا کو بھی خدا نہ خواستہ اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے جنگ؟ اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ یہاں یورپ میں بھی اور یہی رپورٹس جو ہے وہ امریکہ سے بھی آ رہی ہیں کہ عام بندہ جو ہے وہ اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں خرید رہا ہے۔ اسٹیٹ ہمیشہ سے بہت ایک پاپولر نیریٹو بیچتا ہے اور اس کے پیچھے فنڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں جیو لابی ہے ہمارے میڈیا کے اندر، ویسٹرن میڈیا میں ان کا بہت پیسہ انوالو ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مین سٹریم یہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہیں وہ طوطے کی طرح ایک ہی نیریٹو رٹ رہے ہوتے ہیں اور وہی بیچ رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی یہاں کی پراگ کی مثال دیتی ہوں کہ یہاں پہ یہ انسیڈنٹ شروع ہوتا ہے، جیسے پہلے یوکرین کا ہوا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں سامنے یوکرین کا جو ہے وہ فلیگ لگ گیا، تو میں نے ایک دو بلڈنگز کے اوپر جیسے نیشنل تھیٹر ہے اور نیشنل لائبریری ہے اس کے اوپر اسرائیل کا فلیگ لگا ہوا دیکھا۔ اس کے 3 دن بعد یہاں پہ عام لوگوں نے، صرف مسلمانوں نے نہیں، پروٹیسٹ کیا اکراس جو ہے وہ چیک کیا، اس میں یہ نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے، اور وہ اتنی بڑی تعداد میں یہ ہوا کہ اس کے اگلے دن حکومت کو وہ جھنڈے جو ہیں جو خیر سگالی کے جذبے کے لیے لگائے گئے تھے اور بہت اچھی ڈپلومیٹک ٹائز ہیں چیکیا اور اسرائیل کی، وہ اتارنے پڑے۔ اب اگر ہماری کوئی امید ہے تو وہ انہی ہیومینٹی کے فالوورز سے ہے جن کو کتابوں میں ہیومینٹی پڑھائی جاتی ہے لیکن پاور کوریڈور میں پہنچتے پہنچتے وہ ہیومینٹی ان کو ان لرن کروائی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ابھی تک ان کی انسانیت انٹیکٹ ہے، وہ میں آپ کا تھوڑا سا وقت اور لوں گی، آپ نے خود بھی یہ شفٹ دیکھی ہوگی کہ جو بائیڈن کی باتوں میں آپ کو، اس کے بیانات میں آپ کو چینجز نظر آ رہی ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ نہیں خرید رہا ہے جو کہ سٹیٹس بیچنا چاہ رہی ہیں۔ اب وہ بات کر رہے ہیں امداد کی بھی، اب وہ بات کر رہے ہیں فلسطینیوں کی جان کی بھی، اب وہ بات کر رہے ہیں جی راستہ کھولنے کی اور ایجپٹ سے بات کرنے کی اور نیگوسیشن کرنے کی۔ تو یہ آپ کو چند دن پہلے بالکل نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ٹون سے یہ عوامی پریشر ہے، بالکل ٹھیک۔ ظاہر ڈویژن تو ایک نظر آ رہی ہے، باضابطہ نظر آ رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ حکومتیں الگ پیج کے اوپر ہیں اور عوام الگ پیج کے اوپر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ایک تو پھر مجھے بتا دیجیے گا کہ کیا یہ کوئی پریشر بلڈ اپ کر سکتا ہے جس طرح سے ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے؟ دوسرا خاص طور پہ OIC اور جو ہمارے جو مسلم دنیا کے جو کردار ہے اس پر میں چاہوں گی کہ اوورآل ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں، OIC کے پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، SCO کے پلیٹ فارم کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ پریشر کی جہاں تک بات ہے، یہ تو پریشر کا ہی اثر ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ابھی اسٹیٹس اور زیادہ بڑھے گا، کیونکہ میں کچھ اپنے پروفیسرز کو فالو کر رہا تھا تو نیو یارک کے اندر وہ فلیگ لگا ہوا تھا اسرائیل کا، اور وہاں پر کسی نے پوسٹ کیا کہ اگر آپ انسان ہیں تو اس فلیگ کو آپ سپورٹ کریں۔ تقریباً میں نے 7-8 پروفیسر کو دیکھے، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے ہم انسان ہی نہیں ہیں، مطلب دے آپ وہاں پر امریکن ٹاپ سوال تو اٹھ رہے ہیں بالکل۔ اس کے علاوہ جو عام پبلک ہے نا وہ بھی اس ٹائم اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جو بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل جو نیو یارک سٹی میں وہ پروٹیسٹ ہوا ہے، وہاں پر دیکھیں تو وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ یہودی تھے، سارے جیوز تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو پیلسٹینین میں یہ وار ہو رہی ہے، اسرائیل ہمارے نام کو استعمال کر کے ان سویلین کو، ان معصوم لوگوں کو کیوں مار رہا ہے؟ یہ خود جو اسرائیل سٹیزن تھے، جو اسرائیلی سٹیزن تھے یا یہودی تھے، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے نا پریشر، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا ایک ایسی چیز بن چکی ہے جس نے سارے میڈیا کے پیراڈائم کو کمپلیٹلی شفٹ کر دیا ہے۔ کبھی آپ ایسی سوچا تھا کہ جو پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا اس طرح کوریج دے گا اس انسیڈنٹ کو یا اس طرح سپورٹ کرے گا اس کے اندر؟ تو بیسکلی ویسٹرن ورلڈ کے اندر تو دیکھیں جو ان کی پبلک ہے وہ فلی سپورٹ کر رہی ہے کہ جی یہ سویلین کو بچایا جائے، یہاں پر وار کو اینڈ کیا جائے، کوئی نیگوسیشن کی جائے، کوئی بات چیت کی جائے، اس مسئلے کا حل کیا جائے۔ جہاں تک مسلم ورلڈ کی بات ہے تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جنہوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہو۔ وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر تو ٹھیک ہے پاورفل سپیچز کی گئی ہیں، لیکن
کوئی پریکٹیکلی یا کوئی ایون کوئی ایسی ریزولیشن کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھایا گیا. جیسے پاکستان کے جو منیر اکرم ہیں انہوں نے تو کلیئر وہ کر دیا. ایون وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے اندر کینیڈا کو بھی انہوں نے کریٹیسائز کر دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئر کریں حماس کو ایز اے ٹیررسٹ, تو آپ کو دوسری سائڈ پہ نہیں نظر آ رہے. تو یہ دیکھیں یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ فرسٹ ہے, مطلب اس طرح کہ انہوں نے کینیڈا کو بھی بڑا مطلب وہ ہے. لیکن جو او ایس سی ہے ایک طرح سے تو یہ تو یونائٹڈ نیشن سے بھی زیادہ ڈیڈ ہو چکی ہے. اب اس کے اندر بیسکلی کسی قسم یہ فورم کو تو ایک پراپرلی یوز ہی نہیں کر سکے, یا ایون کوئی باقی جو ریجنل آرگنائزیشن ہے ان کو ہم کسی طریقے سے اس کو ایکٹیو ہی نہیں کر پا رہے. ریزن کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ ان کے تعلقات ویسٹ کے ساتھ, ان کے اکنامک ریلیشن ویسٹ کے ساتھ, ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ ان کے ساتھ. سو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلم کنٹری کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا بیسکلی ویسٹ کے ساتھ ایک کلوز ریلیشن ہے, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم اوپنلی کسی اس چیز کو لے کر ان ویسٹ کے آگے آ جائیں کہ جی ہم اس واقعے کو کریٹیسائز کر رہے ہیں. تو مین اپنی ہر کنٹری جو ہے نا اس ٹائم جو مسلم کنٹری وہ اپنی سکن بچانے کے چکر میں کرٹیسائز تو کیا جا رہا ہے, لیکن جو ڈیو رول ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہیں اس کے اندر جو ایگزیکٹلی جو ویسٹرن سوسائٹی کے اندر جس طرح کا ریئیکشن دیکھ رہی ہے نا, وہ ریئیکشن آپ کو مسلم ورلڈ کے اندر ہی نظر آ رہا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں, کیونکہ ہمیں لیڈ کرنا چاہیے تھا, ہم ایک میسیج دیتے ہیں, ایک یونٹی کا ایک اتحاد کا ہم میسیج دیتے ہیں, لیکن ہمیں یہ ویسٹرن سوسائٹی ہمیں وہ میسیج دے رہی ہے. جو نیو یارک سٹی میں پروٹیسٹ ہوا وہاں پر میرے کچھ فرینڈس تھے جو اٹینڈ کر رہے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ اف یو ہیو سم ویڈیو اور دس کائنڈ آف کوئی اسٹف ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم اس کو وہ پوسٹ کرتے ہیں. اور میں واقعی تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا, کہیں کسی مسلم کے اندر ایک پراپر ریکارڈ ہوا. لیکن آج دیکھیں ہماری اپنی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹ نے ایک پیسفل وہ پروٹیسٹ کیا اس کے اندر. تو مطلب آپ دیکھیں ایک پاکستان کو تو کلیئر مطلب وہ ہے ہمارا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیلسٹینین ایشو ہے یا وہ ہے اس کو دو ریاستوں کا وہ حل ہے, اس کے علاوہ اسرائیل کو فوری طور پہ جنگ بندی کر دینی چاہیے. لیکن انٹرنیشنل فورم کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا کیوں ہے؟ مسلم کنٹریز کے اندر سے وہ ریئیکشن نظر نہیں آ رہا, اور آپ کو نہیں لگتا کہ او آئی سی کو اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس لینا چاہیے کہ اگر آج وہ اپنا وجود نہیں ثابت کر سکیں گے تو پھر آنے والے وقت میں تو کوئی امید نہیں ہے, یو این سے تو ویسی کوئی امید نہیں رہی. دیکھیں جسٹس جب تک آپ کے معاشرے کے اندر نہیں ہوگا, صحیح بندہ صحیح وقت پر صحیح مقام پر نہیں آئے گا, جس کو سقراط نے بھی کہا یہ جسٹس ہے, اور قرآنک ڈیفینیشن بھی ہے کہ کسی چیز کو اپنے اہل مقام پہ رکھنا از جسٹس. جب تک آپ کی ذہنی طور پہ جو آپ مفلوج ہیں مسلم امہ, وہ مفلوج ہونے سے باہر نکل نہیں پائے گی. پاور کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ پاورفل ہے, اگر میں جاؤں گا تو یہ مجھے زخمی کرے گا. وہ تو حماس نے توڑ کے رکھ دیا, انوینسیبل جو اسرائیل تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا. وہ تو ویتنامیز نے امریکنز کا توڑ کے رکھ دیا. وہ تو سوویت کا افغانستان میں توڑ کے رکھ دیا. وہ تو 20 سال کی جنگ میں جو شکست کھائی ہے امریکنز نے $3 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد اور عراق میں, وہ تو توڑ کے رکھ دیا. اور پھر سونے پہ سہاگا کہ ایک آکٹیگونل ملٹی پولر ورلڈ آ گئی جس میں امریکہ اس طرح پاورفل نہیں ہے جس طرح 1991 کے اندر پاورفل تھا, اس طرح ویسٹ پاورفل نہیں ہے, دوسرے پاورز ایسرٹ کر رہے ہیں, جس میں نان ویسٹرن پاورز ہیں, جس میں چائنا ہے, جس میں رشیا ہے, جس میں ٹرکی ہے, جس میں برازیل ہے, جس کے اندر ساؤتھ افریقہ ہے. ساؤتھ افریقہ کا نیلسن منڈیلا کا پوتا کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم فلسطینینز کی جب تک ان کو آزادی نہیں حاصل ہوگی, ڈی کالونائزیشن کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا, اور ہم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو بنیادی طور پہ ہم نے یہاں ہم نے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ یہ اسٹل دے آر پاورفل. اس وقت ملٹی پولر آکٹیگونل ورلڈ کے اندر اسپیس کریٹ ہوا ہے. او آئی سی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا. فلسطین کے ایشو کے اوپر آپ بنے ہیں اور اس کے بعد آپ خاموشی اختیار کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے امیدیں نہ لگائیں. میں آپ سے یہ صرف آخری جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے پاس اچھا موقع ہے, وہ کہے کہ اگر 2.3 ملین کی یہاں آتش فشاں پڑ سکتا ہے, 8 ملین کو جو انڈینز نے دبا کے رکھا ہوا ہے وہاں سے خطرناک آتش فشاں پھٹے گا. اگر ایک جگہ پہ امن امان قائم نہیں تو دنیا کے کسی حصے میں امن امان قائم نہیں ہوگا. اور پاکستان کو جتنے ملٹی لیٹرل فورمز ہیں جس میں برکس بھی ہے, ایس سی او کی جس طرح ہم ایکٹیو ہیں, ہمیں اس کا حصہ بن کے فلسطین اور کشمیر کا آس کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر باقر ملک صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر منور حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اسکائپ کے تھرو ہمیں جوائن. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھی. غزہ کی صورتحال دن بدن بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن امید پہ دنیا قائم ہے. امید یہی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, خاص طور پر سو کالڈ جو ہیومن چیمپئن ہیں, ہم یہی کہہ سکتے ہیں ہیومن رائٹس کے جو چیمپئن ہیں, ہوش کے ناخن لیں اور اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں تاکہ امن کا جو خواب دنیا دیکھ تو رہی ہے لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں کر رہی, اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.